बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेबल टॉक, मैं हूं उसामा तैयब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जैसे कि हमने हफ्ते में एक प्रोग्राम ये रखा हुआ है कि हम बिजनेस कम्युनिटी को ज़हमत देते हैं और उनसे जानते हैं उनके मसाइल, उनसे जानते हैं कि ये मसाइल हल कैसे होंगे, और वो बिजनेस कम्युनिटी जिसको हम बैकबोन का दर्जा देते हैं उनकी सुनवाई क्यों नहीं होती, उनको हुकूमत ऑन करती है, अगर करती है तो बहुत अच्छी बात है, ये भी पूछेंगे, और उसके अलावा अगर नहीं करती तो कौन से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो उनके साथ उनको सपोर्ट नहीं कर रहे। क्योंकि अगर आप जब तक कोई भी हुकूमत आ जाए वो ये कहती है कि जनाब हमारे जो कारोबारी हजरात हैं उनको फैसिलिटेट करना हमारी अवलीन तरजीह है, क्योंकि वहीं से हमने नौकरियां जनरेट होती हैं, वहीं से जो है वो हमारे मुल्क की इकॉनमी बेहतर होती है। लेकिन रियलिटी में क्या है? दूसरी जो हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में डिस्कस, वो ये करेंगे कि जब हम यूनिवर्सिटीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे बात करते हैं या जो स्टूडेंट्स अपनी तालीम मुकम्मल कर चुके होते हैं, तो हर किसी की जुबान पे एक ही बात है कि नौकरियां नहीं है मार्केट के अंदर, जॉब नहीं मिलती हमें, फ्रेश ग्रेजुएट्स को नहीं लेते। अच्छा, उसके अलावा कुछ अगर एक्सपीरियंस है तो उनके भी यही शिकवा सुनने में आता है। जब हम बिजनेस कम्युनिटी से बात करते हैं तो जैसे हमारे प्रोग्राम में बहुत से लोग आए तो वो यही कहते हैं कि जॉब्स तो बहुत ज्यादा है हमारे पास भी, लेकिन हमें परफेक्ट कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे होते। तो क्या एक्सपेक्टेशंस हैं सीईओज की, इसके ऊपर बात करेंगे। अपने मैनेजर्स में, अपने एम्प्लॉयज में क्या देखना चाहते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। इसी के लिए हमने उमर फारूक साहब को जहमत दी, जो कि सीईओ हैं इंटरवुड के। उमर फारूक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। साथ ही साथ बिजनेसमैन हैं इमरान रियाज साहब, वो हमें ज्वाइन करेंगे, उनका शुक्रिया। मैं उमर साहब आपसे स्टार्ट करते हुए जानना ये चाहूंगा, बिजनेस कम्युनिटी की मुश्किलात इस वक्त क्या चल रही हैं? तो ये आपने बड़ा ब्रॉड क्वेश्चन पूछ लिया है सामा साहब। प्रॉब्लम्स तो बहुत ज़्यादा हैं, आई थिंक स्टार्टिंग फ्रॉम एक्सटर्नल फैक्टर्स टू इंटरनल फैक्टर्स। सो एक्सटर्नल आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपकी गवर्नेंस के चैलेंजेस हैं, और इंटरनल जो आपके अपने चैलेंजेस हैं। सो एक्सटर्नली कोई ऐसी चीज़ नहीं है इस पाकिस्तान में कि जो बिजनेस कम्युनिटी को सपोर्ट करे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी हमारे पास सही अवेलेबल नहीं है, और आपको अनफोर्सीन रोजाना कोई ना कोई आ जाता है, आपको ये नहीं पता कि आज कल को क्या होना है आपके साथ। तो ऐसे इंसिडेंसेस हो जाते हैं जो आपके लिए अनफोर्सीन होते हैं। इतने सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जो आपको हर वक्त चैलेंज में रखते हैं। इंटरनली आपको सबसे बड़ा जो चैलेंज आई फील इज दी ह्यूमन रिसोर्स, और उसमें आपको बहुत सारे जो है प्रॉब्लम्स आते हैं, क्योंकि लोग उस लिहाज से मिलते नहीं हैं। आप ग्रोथ करना चाहते हैं तो वो ग्रोथ के साथ सस्टेन नहीं होते। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम फेस कर रहे हैं इन द बिजनेस। अच्छा उमर साहब, इसमें जो आपने बहुत से डिपार्टमेंट्स की बात की है, तो ज़ाहिर है कि उनका वो हुकूमती डिपार्टमेंट्स की बात होगी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हुकूमत को क्या इकदाम करने चाहिए बिजनेस कम्युनिटी को फैसिलिटेट करने के लिए इस हवाले से? वैसे तो मैं हुकूमत से कुछ नहीं एक्सपेक्ट करता, बट आपने ये सवाल पूछ लिया तो इसका जवाब यही हो सकता है कि अगर सिर्फ एक फैसिलिटेटिंग एनवायरनमेंट बना देना तो उससे बहुत ज़्यादा बिजनेस कम्युनिटी को फ़ायदा होगा। आई थिंक अगर फॉर एग्जांपल एक बिजनेस है, उसको जो सबसे बड़े चैलेंजेस होते हैं किसी बिजनेस को भी, वो होती है फाइनेंसिंग, R&D, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और ऑपरेशन मैनेजमेंट। तो अगर आपने उन बिजनेसेस को उन लिहाज से एम्पावर कर देते हैं बाय, फॉर एग्जांपल अगर आपने R&D में सपोर्ट देनी है तो आप बाहर से टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स मंगवाएं जो उस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हों, और वो उधर से मंगवाएं, उस फील्ड के मंगवाएं जो जिस फील्ड में वो फॉर एग्जांपल चाइना से मंगवा लें टेक्नोलॉजिस्ट जो आपकी R&D करें, आपके इंडस्ट्री के साथ काम करें, उनके प्रोसेस को इसको इम्प्रूव करें। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट कर सकती है आई थिंक। और अगर प्रोडक्ट डेवलपमेंट करें, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी मार्केट में जाते हैं तो आपको एक प्रोडक्ट के बारे में उस मार्केट की सर्टन रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो वो रिक्वायरमेंट्स आपको पता नहीं होती एज अ व्हेन यू आर स्टार्टिंग न्यू। तो अगर गवर्नमेंट उन रिक्वायरमेंट्स को आपको इंगेज करके हेल्प करे, फिर इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बेहतर हो सकती हैं।
اچھا میں کیونکہ پولیٹیکل پروگرام کرتا ہوں تو میرے سے رہا نہیں جاتا, اگر آپ اس کا جواب دینا چاہیں, جیسے آپ نے کہا حکومت سے مجھے کوئی ایکسپیکٹیشنز نہیں ہے, اس حکومت سے کوئی ایکسپیکٹیشنز نہیں ہے, اور اس سوال کا اگلا حصہ یہ ہے کہ پچھلی 3 حکومتوں کا اگر ذکر کیا جائے بشمول اس حکومت کے, تو پاکستان تحریک انصاف, پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومتیں بنتی ہیں, مشرف دور بھی اگر شامل کر لیں. کس دور کے اندر سر آپ سمجھتے ہیں کہ اس اہمیت کو سمجھا گیا کہ بزنس کمیونٹی کے مسائل کو حل کرنا کتنا ضروری ہے, اور بزنس کمیونٹی ملک کے لیے کتنی ضروری ہے؟ آئی تھنک اس گورنمنٹ کو تھوڑا سا زیادہ احساس ہے. پچھلی گورنمنٹس کو تو وہ ٹریڈ بیس تھی, وہ چاہتے تھے کہ امپورٹ ہو کے تو اکانومی اس طرح ڈرائیو ہوئے. آئی تھنک پرسنلی آئی فیل کہ یہ حکومت کو احساس ہے, بٹ اسٹرکچر کوئی نہیں ہے ان کو, ان کے پاس اتنا ویژن نہیں ہے کہ کس طرح اس کو ڈرائیو کرنا ہے. شاید ہمارے پاس پیسے بھی نہیں ہیں, اس کی وجہ سے شاید ہم یہ ساری چیزوں پہ چیلنجڈ ہوتے ہیں ان پالیٹکس. انلیس ہم اپنی ٹیکس نہیں پے کریں گے, ہم اپنی ساری یہ چیزیں ایز بزنس مین نہیں کریں گے, لوگ حکومت کے پاس پیسہ نہیں ہوگا تو وہ کچھ بھی نہیں آئی تھنک ہمیں امپاور کر سکتی. اور اٹس اے کمپلیٹ آئی تھنک پورا کلچر, اور آئی تھنک ہمیں معاشرے کو چینج کرنا, ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو ریو کی ضرورت ہے آئی تھنک. اچھا چلیں ایجوکیشن کا آپ نے ذکر کر دیا, تو ایجوکیشن پہ ہم آ جاتے ہیں. انڈسٹری اکیڈیمیا گیپ کی بات سر ہم بڑے عرصے سے سنتے چلے آ رہے ہیں. سم ٹائم بڑا مجھے حیرت ہوتی ہے جب ہم کلچر بھی ویسٹ کا پڑھا رہے ہوتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں آپ سر؟ اچھا یہ کہا دونوں جانب سے جاتا ہے, انڈسٹری کی طرف سے بھی اور اکیڈیمیا کی طرف سے بھی, کہ اس گیپ کو ختم ہونا چاہیے. کون یہ گیپ ختم نہیں کر رہا اور یہ گیپ ختم کیسے ہوگا؟ جی آپ نے بہت ہی ڈیفیکلٹ کوشچن پوچھ لیا. کلچر تو دیکھیں, کلچر سٹارٹ ہوتا ہے فرام ڈے یو آر بورن اینڈ ہاؤ یور پیرنٹس برنگ یو اپ. سو وہ آپ کو کیسے براٹ اپ کرتے ہیں. ہمارے ملک کے اندر اگر آپ دیکھیں موسٹلی جھوٹ کا کلچر ہے. تو صرف ہم اس جھوٹ کی لعنت کو اگر ختم کر دیں آئی تھنک تو بہت ساری چیزیں چینج ہو جائیں گی. سو جھوٹ جنریٹ کر دیتا ہے ہر پرابلم کو, کیونکہ آپ فیکٹس کو ڈینائی کرنا شروع کرتے ہیں اور آپ حقیقت پہ بات نہیں کرتے. سو جب آپ حقیقت پہ بات نہیں کریں گے تو آپ کو کبھی بھی چیزیں آپ اس ڈائریکشن میں نہیں لے جا پائیں گے. تو کلچر کنٹری ٹو کنٹری, آرگنائزیشن ٹو آرگنائزیشن, اگر آپ بزنس کی بات کریں, ویری کرتا ہے. اور دیکھیں اگر چائنا ترقی کر گیا تو وہ اس کے اندر وہ ویلیوز ہیں جو ہمارے دین کے اندر ہیں, وہ ہمارے اندر نہیں رہ گئی انفارچونیٹلی آئی تھنک. اور اگر ہم ان ویلیوز کو انکلکیٹ کر لیں, محنت, ہارڈ ورک, ڈسپلن, آنیسٹی اور بہت ساری چیزیں ہیں, تو وہ ایک آپ کے کلچر کو ڈرائیو کرتی ہیں آئی تھنک, اور اس سے آپ بہت زیادہ چینج لا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا عمران ریاض صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا. عمران صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. سر ایک تو ہم چاہ رہے تھے کہ آپ ہمارے پاس آتے, لیکن آپ کی کوئی ارجنٹ جو ہے وہ ایک چیز آ گئی جس کی وجہ سے آپ فزیکلی تو نہیں آ سکے, لیکن تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس ٹائم. سر بزنس کمیونٹی کے مسائل سے ہم نے شروع کیا, آپ سے بھی جاننا چاہ رہے ہیں کون سے مسائل ہیں جو فیس کرنا پڑ رہے ہیں اس وقت پاکستان کی بزنس کمیونٹی کو؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے جو ہے وہ آن لائن کیا. اس کی وجہ یہ کہ تھوڑا سا پرابلم تھا اس ٹائم, ادروائز میں ڈیفینیٹلی وہاں پہ آتا ہوں. جی جی آپ کو جہاں تک تعلق ہے, دیکھیے اس ٹائم جو ہے وہ بے شمار مسائل جو ہیں ڈفرینٹ اینگلس کے فیس کرنے پڑ رہے ہیں. آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ اس ٹائم وہ اکانومیکل ہے, اور گورنمنٹ بھی اس پہ فوکس کر رہی ہے, باقی ادارے بھی فوکس کر رہے ہیں. یہ حالات ایسے بنے ہوئے ہیں تو جو کہ بالکل کسی بھی کنٹرول میں ہوئی ہیں. 2-3 چیزیں بیسیکلی جو کسی بھی انڈسٹری کو فیس کرنی پڑ رہی ہیں, وہ بیسیکلی ویلیوشن ہے, وہ بہت بڑا فیکٹر ہے. آپ دیکھیں کوئی بھی چیز ہے وہ آپ بائی کرتے ہیں پاکستان کے باہر سے یا کہیں سے بھی, تو وہ ڈائریکٹلی ایفیلیٹڈ ہے ڈالر کے ساتھ. تو یہ جو مسائل ہیں وہ تو بے تحاشا مسائل ہیں جو ہم فیس کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے, لیکن اس میں کئی چیزیں ایسی ہیں جو کہ کنٹرول ہیں. جیسے اسکل لیبر ہے, یوتھ ہمارا بہت بڑا فورس ہے, وہ اسکل نہیں ہے. لوگ جو ہیں آپ کو مطلوبہ چاہیے ہوتے ہیں وہ بھی ملتے. تو یہ چھوٹے چھوٹے ایسے پوائنٹس ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہوم ورک کرنا چاہیے تھا گورنمنٹ کو, تو وہ نہیں ہو پایا.
गवर्नमेंट मैंने अभी पूछा, मैंने उमर फारूक साहब भी मौजूद हैं हमारे साथ, मैंने कौन सी गवर्नमेंट सपोर्टिव रही है बिजनेस कम्युनिटी के साथ, अगर पिछली 3 या 4 हुकूमतों का जिक्र करें, आपकी क्या राय है इस हवाले से? सर जी, अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि गवर्नमेंट, चाहे आप देख लें मौजूदा गवर्नमेंट है या नॉन की गवर्नमेंट थी या फिर पार्टी की, अपनी तरफ से पेशेंट तो हर गवर्नमेंट करती है, लेकिन वो जो चैनलाइज करने की वाली चीजें हैं वो चैनलाइज डायलॉग की रही थी, चैनलाइज नहीं हो सकी चीजें। मैं ये नहीं कहूंगा कि किसी स्पेसिफिक गवर्नमेंट ने कोशिश की या कोशिश कर रही थी, लेकिन असल मसला ये है कि हुआ कुछ नहीं। वो ना होने की वजह ये है कि एक्चुअली सिस्टम जो है वो बेसिकली उसके साथ सपोर्टिव नहीं होता। सपोर्टिव को ना होने की वजह से कोई भी चीज गवर्नमेंट जो है ना वो कामयाब नहीं हो सकती। बिल्कुल सही है। अच्छा, उमर फारूक साहब, सर ये बताइएगा कि जो नए बिजनेस में आने वाले लोग हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाले, उनको समझते हैं कि आपको निस्बत ज्यादा मसाइल का सामना है, या अब अवेयरनेस कुछ बेहतर हुई है? जब आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, उसको स्टेबल किया, उसके अंदर भी ज़्यादा मुश्किलात आई, अब के लोगों को भी उतना ही खपना पड़ता है चीज़ों को गाइडलाइंस के हवाले से, या कुछ अवेयरनेस, कुछ फैसिलिटेट ज़्यादा किया जा रहा है? जी, इस पे कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स आ गए आई थिंक इन द न्यू स्टार्टअप्स, तो आई थिंक दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। अब मुझे नहीं पता कि उनका बिकॉज कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इन पाकिस्तान इज इंक्रीजिंग, और चैलेंजेस तो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा हैं बिजनेस के अंदर, बिकॉज हर चीज़ आपके अगेंस्ट चल रही होती है बिजनेस कम्युनिटी, सो यू हैव टू फाइट दैट, और जितनी आपके अंदर मेंटल स्ट्रेंथ होगी टू फाइट दैट and not to give up, I think you can become a good businessman. वैसे बिजनेसमैन सर बनने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं उन पे अगर बात की जाए तो एक नौकरी पेशा शख्स और एक कारोबारी शख्स, बेसिकली क्या चीज मुमताज करती है इन दोनों को? वो माइंडसेट है, बहुत फर्क माइंडसेट है। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा इस बारे में बात करता हूँ कि माइंडसेट, इट्स द एटीट्यूड दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस। सो आपका अगर जो नौकरी पेशा है वो कहेगा यार मैंने 1 लाख रुपया लेना है या 20,000 रुपया तनख्वाह बनानी है, मेरा घर चल रहा है, बस ठीक है। बट बिजनेसमैन की अप्रोच बिल्कुल आई थिंक फ़र्क होती है। वो मुनाफा तो करता ही है। मैं अपनी एग्जाम्पल यही दे सकता हूँ कि मुझे पैशन होता है काम को इम्प्रूव करने का, एक चीज़ को स्पेशल करने का, और मैंने कभी 1 साल किसी अदारे के लिए काम किया था, उसके बाद मैंने तैयार कर लिया था मैं किसी के लिए काम नहीं। और सर कब की बात है ये 1994 की। अच्छा। और ये मेरी प्लेसमेंट ईयर थी मेरे स्कूल में। मैं जब इंग्लैंड में पढ़ता था तो उस वक्त मैंने ये किया था 1 साल एक कंपनी के साथ काम, और मैंने हाथ से काम किया, सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद मैंने तैयार कर लिया था कि यार व्हाई शुड आई वर्क फॉर समबडी व्हेन आई कैन मेक इट। अच्छा, कोई फैमिली में भी कर रहा था या आप पहले हैं जो अपना बिजनेस कर रहे हैं? माय फादर स्टार्टेड द बिजनेस, तो मैं तो 2nd जनरेशन हूँ, बट एज सच मुझे फर्नीचर का कुछ पता नहीं था। मैं फर्नीचर बिजनेस से बिलोंग करता हूँ, तो मैं पढ़ने चला गया, तो फिर मैंने टकरे मार मूर के, एक मेरे अंदर अच्छी क्वालिटी थी कि मैं आई यूज टू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। सो हार्ड वर्क था, डिसिप्लिन था, सो वो आज भी है मेरे अंदर। सो वो आई थिंक इज वॉट एवर वेयर आई एम टुडे। मैं कोई सुपर ब्रेनी आदमी नहीं हूँ, लेकिन what I believe in, I try to improve it all the time. अच्छा, एक तो आपने बात की है माइंडसेट की, चलें वो तो हमें समझ आ गया कि क्योंकि फादर आपने बताया तो वो चीज़ आपके अंदर भी आ गई, वो माइंडसेट उसके अंदर। दूसरी बात जो आप कर रहे हैं हार्ड वर्क, कामयाबी के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है बिजनेस करने के लिए? बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आई थिंक इट्स योर इंटेंट, योर एटीट्यूड। आई थिंक दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर एनी। अगर आप किसी के लिए नौकरी भी कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, अगर ये नहीं है तो आपकी कोई कॉम्पिटेंस नहीं। मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे लड़के हैं, स्टार प्लेयर्स हैं, उनका एटीट्यूड नहीं फिक्स होता, झूठ बोलते हैं हर वक्त, तो हम उनकी कॉम्पिटेंस भी नहीं बना पाते, क्योंकि वो समझते हैं कि उनको सब पता है। ये नहीं होता। इन द रियल वर्ल्ड यू आर लर्निंग, अनलर्निंग, रीलर्निंग, क्योंकि टेक्नोलॉजी एवरीथिंग इज चेंजिंग सो फास्ट। सो ये माइंडसेट जब आपका इस टाइप का आ जाए ना, तो वो जरा मुश्किल हो जाती है। क्रेडिबिलिटी, अगर मैं कहूँ कि क्रेडिबिलिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स क्रेडिबिलिटी तो है। अब इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, जो इस्लाम के प्रिंसिपल्स हैं, आई थिंक दे आर वेरी इंपॉर्टेंट।
اچھا سر یہ بتائیے، اب تھوڑا سا ہم اس پہ آ جاتے ہیں. ابھی آپ نے ہیومن ریسورس کی پہلے بھی بات کی، ابھی آپ نے یہ بھی بتایا کہ بہت سے اسٹار آپ کے پاس ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ آپ نے کچھ اور بھی اس کے اوپر بات کی ہے. سر یہ کیا اس کے اندر آتی ہے چیز کہ ہم جب جن کے پاس جاب نہیں ہے ان سے پوچھتے ہیں تو ہمیں ایک لمبی لائن نظر آتی ہے. جب آپ کی کمیونٹی کے لوگوں کو بلایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو اوپننگز ہی بہت زیادہ ہوتی ہیں. اس کی سر کیا آپ سمجھتے ہیں بنیادی وجہ ہے؟ سو یہ بیسکلی تعلیم کا نظام ہے ہمارا. آئی تھنک ہمیں جو تعلیم ہے نا وہ سکھائی جاتی ہے کہ ہم غلطیاں نہ کریں اور رٹے لگائیں. غلطیاں ہمیشہ انوویشن کریٹ کرتی ہیں، یہ یاد رکھیے گا. جب انوویشن آئے گی تو جب بچے کو غلطیوں سے روکا جائے گا وہ انوویشن نہیں کریٹ کرے گا، اور اس میں وہ ڈیپر ڈاؤن ڈگ نہیں کرے گا، R&D نہیں کرے گا، کریٹیکل تھنکنگ نہیں کر پائے گا. اور دیز آر دا تھنگس دی ایلیمنٹس وی ریکوائر. دیکھیں اکنامکس پڑھی ہو بے شک بچے نے، اسٹیٹسٹکس پڑھی ہو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم اس کو ٹرین کر لیں گے، لیکن اس کا ایٹیٹیوڈ وہ بلڈ کرنا، اور وہ آپ کی ایجوکیشن بہت سارا کلچر سے آتا ہے. اینڈ آئی تھنک دیٹس ویئر دا گورنمنٹ نیڈس ٹو کم ان اینڈ امپروو آن دیٹ. ابھی یہ نیشنل کریکولم کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. آئی تھنک وہ اس میں جب تک آپ تھوڑا سا ٹیکنیکل چیزوں کو بیچ میں نہیں ڈالیں گے، ٹیکنالوجی کو نہیں ڈالیں گے ان یور ایجوکیشن سسٹم ایٹ دا گراس روٹ لیول، اینڈ اوریجنل تھنکنگ کہ آپ کو ایک پروجیکٹ اب یہاں کتاب سے پڑھتے ہیں، اچھا یار اس کا آنسر 2+2 ہے. میں میٹرک میں اپنی اگزامپل دیتا ہوں، یاد ہوتا تھا اینڈ پہ ریزلٹ کیا آنا ہے، بس وہ لکھ دیتا تھا کیا ہوا. اب اس کا فائدہ یہ ہوا کہ مجھے آج اپنا حساب نہیں بھولتا، بس یہ ہے. باقی مجھے کچھ وہ اس تعلیم کا فائدہ نہیں ہوا، اور شاید آج تھوڑی سی بہتر ہو گئی ہو. اسی لیے انڈسٹری میں یہ سارے فیلئر ہو جاتا ہے آ کے، اور ان کو پھر ان لرن کرا کے ری لرن کرانا پڑتا ہے، اور وہ بہت بڑا چیلنج ہے. آئی تھنک باقی بچے تو ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہیں، اور وہ اگر آپ تھوڑا سا فائن ٹیون کریں، میں کہتا ہوں باہر سے لوگ لے آئیں، ایک دفعہ کورسز ان کے کریکولم بنا کے انوویٹ کر کے اپنے کلچر کے مطابق ان کو بنائیں، تو یہ گیم چینج ہو سکتی ہے اس ملک کی. لیکن جب تک آپ ایجوکیشن نہیں ٹھیک کریں گے، آئی تھنک دیٹس اے اسٹارٹنگ پوائنٹ. عمران صاحب، سر آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ عمران صاحب ہے ہمارے ساتھ؟ شاید کوئی آڈیو کا. عمران صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے سر؟ اچھا سر وہ شاید آواز نہیں آ رہی. اچھا سر یہ جو آپ نے عمر صاحب بات کی ہے ابھی، اس کے اندر میں تھوڑا سا اس کو مزید اور ڈگ آؤٹ کرنا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے بڑی شاندار بات کی ہے آپ نے کہ اگر آپ غلطیاں کریں گے تو غلطیاں آپ انوویشن میں کر رہے ہوں گے. ہماری آرگنائزیشنز میں کتنی سپیس دی جاتی ہے غلطیاں کرنے کی؟ نہیں دی جاتی نا، یہی تو پرابلم ہے. اور آئی تھنک میں سب کو کہتا ہوں اٹ از اوکے ٹو میک اے مسٹیک، بٹ اٹ از ناٹ اوکے ٹو ناٹ لرن فرام یور مسٹیک. تو یہ اٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل. اور ہوتا کیا کہ جب آپ اپنی مسٹیک کو ہی نہیں، آپ جھوٹ بولتے ہیں پھر اس کے اوپر، پھر آپ نے اس سے سیکھنا ہی نہیں ہے، تو انوویشن کیا نہیں ہے پھر. اور یہی آپ کے کلچر سے جو آپ نے پہلے مجھ سے سوال پوچھا تھا، اٹ آل ڈرائیوز فرام یور کلچر، یور ماحول. اب ہم اگر میں اپنی فیکٹری کے میں تو اس میں پتہ نہیں زمین پہ پڑا دیکھ سکتا، اتنی وہ اسپک اینڈ اسپین ہوتی ہے. اب وہ آتے ہیں وہاں کوڑے کا ڈرم پڑا نیچے پھینک دیں گے. اب اتنی مانیٹریشن ویجیلنس کرنے کے بعد، اتنا سکھانے کے بعد بھی، کیونکہ وہ کوڑے اور کرکٹ کے اندر سے آ رہے ہوتے ہیں، ہمارا جو ماحول ہے وہ اتنا گندا ہوتا ہے کہ ان کو اس کی چیز کا پتہ ہی نہیں لگتا کہ یار یہ بھی کوئی چیز غلط ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. صحیح. اس طرح کی بیسک چیزیں جو ہمیں اپنے کلچر کے اندر ٹھیک کرنی چاہیے. بہت ساری بیسک غلطیاں جو ہم نے معاشرے کے اندر کر دیا. جب تک معاشرہ نہیں ٹھیک ہوتا، دیکھیں نا جاپانیوں کو دیکھ لیں، ان کے ذہن میں ہو سکتا ہے کہ وہ 1 سیکنڈ بھی لیٹ ہو، کبھی بھی نہیں، اور چکر ہی نہیں نا، وہ کلچر ہی فرق ہے. اور انہوں نے، ہم یہاں کرتے ہیں یار کام کر لو، اچھا غلط کیا، اچھا اب پھر سوچو اس کے بارے میں. سوچتے ہی نہیں کام کرنے سے پہلے، وہ 4 گنا ٹائم لگ جاتا ہے اس کو ٹھیک کرنے میں. تو یہ بیسک چیزیں ہیں جو ہم انفارچونیٹلی نہیں کر پائے. اور آئی تھنک، اور جاپانیوں کا ڈسپلن دیکھیں نا، ٹرین کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ سیکنڈ پہ بھی لیٹ ہو جائے، چکر ہی نہیں. وہ کوئی صاحب تھے وہ 5 منٹ لیٹ ہو گئے، تو وہ روزانہ 5 منٹ لیٹ ہوتے تھے، کوئی وجہ ہوئی تو ان جاپانی نے کہا بھائی آپ نے اگر آپ نہیں آئے تو آپ مت آئیے گا، دفتر ہی نہ آئیے گا 5 منٹ پہ. ہاں، اور ہمارے سینئر منسٹر ہیں اس وقت.
تو ہم تو میرا خیال ہے 15-20 منٹ کا مارجن تو ویسے ہی رکھ لیتے ہیں, آفیسز میں بھی رکھ لیتے اور ہیں. وہ خود بہت ڈسپلن ماشاءاللہ الحمدللہ بہت زبردست آدمی ہے, تو اس کے بعد وہ کبھی لیٹ نہیں ہوئے. وہ کبھی لیٹ نہیں ہوئے, بالکل ٹھیک ہے. چلیں آپ نے So نام یہ نہیں بتایا, چیزیں ہیں. آپ نے نام نہیں بتایا, میں پوچھوں گا بھی نہیں. ہاں نہیں, میں بتاؤں گا بھی ہاں نہیں. میں اسی لیے میں اس میں. اچھا عمران صاحب, آپ ہیومن ریسورس کے حوالے سے, امپلائز کے حوالے سے, مینیجرز کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کہاں پر گیپ ہے؟ دوبارہ بولیے گا. میں عمران صاحب یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم جب سی اوز کو بلاتے ہیں اپنے پروگرام میں تو ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ اپنے مینیجر سے, اپنے امپلائز سے آپ کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں, اور اگر وہ ایکسپیکٹیشنز نہیں پوری ہو رہی تو وہ گیپ کیا ہے جس کو فل کیا جانا چاہیے؟ سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے نا وہ یہ کہ جتنے بھی نارملی پاکستان کے اندر اسٹاف وغیرہ آفس میں کام کر رہا ہے, اس کی دو بڑی وجوہات. ایک تو یہ کہ لوگوں کا نا مینٹلی طور پہ وہ کلیئر ہی نہیں ہوتی کہ ہم نے یہاں پہ کام کر رہے ہیں تو ہم نے یہاں پہ کام کرنے کے دوران ہم نے اس کام کو جسٹیفائی بھی کرنا ہے. عموماً نارملی یہ ہوتا ہے کہ وہ بس ٹائم پاس کر رہے ہوتے ہیں, اور ٹائم پاس کر کے تو وہ اپنا وقت گزار رہے ہوتے ہیں. میرا ماننا یہ ہے کہ جب تک ہمارا اپنا فوکس نہیں لوگوں کا کلیئر ہوتا اس چیز کے اوپر, وہ اپنا ڈٹرمن نہیں ہوتے کہ ہم نے جہاں پہ کام کرنا ہے, ہم نے پچھلے اس ورک کو اپنا سنسیئرلی اسٹارٹ کرنا ہے, اور اس میں ہم نے کچھ نہ کچھ آؤٹ پٹ ڈالنا ہے. کمپنی ہے یا آپ کنٹری کو لے لیں یا کسی چیز کو بھی لے لیں, ظاہر وہ اپنا ان پٹ ڈالیں گے تو چیزیں آگے چلیں گی نا. لوگ بس وقت کو ٹائم کرتے ہیں, لیکن یہ کہ میرا خیال ہے وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں لوگوں کے اندر آ رہی ہیں, اویئرنیس, لوگوں کو یہ چیزیں سمجھ آ رہی ہیں کہ کیسے جو ڈیولپ کنٹریز ہیں انہوں نے کیسے ترقی کی ہے. اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے ہارڈ ورک کیا ہے, وہ نیچے سے لے کے اوپر تک لوگ کام کرتے ہیں, پھر جا کے کہیں نہ کہیں چیزیں مینج ہوتی ہیں. تو میرا یہ تو یہی خیال ہے. اصل عمران صاحب, ایجوکیشنل سسٹم کے اندر ہمیں کون کون سے فیکٹر کو چینج کرنے کی ضرورت ہے؟ جو آپ ایجوکیشن سیکٹر کی بات کر جی 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 جی. اچھا, اس میں یہ کہ ایجوکیشن سیکٹر کے اندر جو سب سے جو امپورٹنٹ ہے نا وہ یہ کہ یہاں پہ لوگ ٹرین نہیں ہیں, جو ٹیچرز ہیں یا جو ریلیٹڈ سلیبس ہے, یہ باقی چیزیں ہیں, وہ اتنی زیادہ اپ ڈیٹڈ نہیں ہیں, جس کی وجہ سے لوگوں کو اویئرنیس باقی معاملات میں چیزیں ہو رہی. اب آپ دیکھیں نا, جتنے بھی ہم بڑی سے بڑی یونیورسٹیز کے, میں آپ کسی کا نام نہیں لینا چاہ رہا, لیکن وہاں سے جو پڑھنے والے لوگ ہیں, جو بچے نکلتے ہیں, وہ کہنے کو وہ ماسٹر لیول پہ ہوتے ہیں, لیکن جب ان کے اندر کوئی چیز, کوئی ٹریننگ ایسی چیز ہوتی نہیں ہے جو کہ وہ جو مارکیٹ کی جو ریکوائرمنٹ ہے, جو ڈیمانڈ ہے, اس کو وہ فلفل کر سکے. تو میرا ماننا یہ ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ ریولیوشنری چینجنگ کی ضرورت ہے ایجوکیشن انڈسٹری کے اندر, جو اسٹوڈنٹس کو اویئرنیس بھی دے, ساتھ ساتھ ایجوکیشن بھی دے, ساتھ ساتھ ان کو اسکل کرے. جو چیزیں وہ پڑھ رہے ہیں, جس اسپیشلٹی کے اندر وہ کام کر رہے ہیں, اس کے اندر ان کی چیزوں کے اوپر ان کی گرپ نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا عمر صاحب, یہ بتائیے گا کہ ٹریننگز کتنا پارٹ پلے کرتی ہیں امپلائز کی؟ آپ نے ان لرننگ کی بات کی, پھر نئے سرے سے لرننگ کی بات کی, اس سارے پروسیس کے اندر, یا پاکستان میں ٹرینرز بھی نہیں ہیں؟ وہ گیم ہی ٹریننگ کیا ایکچولی. اچھا, میرے خیال میں تو اٹس بلڈنگ اپ دا کمپیٹنس. لوگوں کے اندر بہت شعور بھی ہے آئی تھنک, بٹ ان کو جو ان لرن کرانا ہے وہ سب سے بڑا چیلنج ہے. پھر ٹریننگز کرا کے ان کی کمپیٹنس بلڈ کرنی. میں تو ساری عمر 25 سال سے ہی لوگوں کی ٹریننگز کراتا رہا ہوں. آئی تھنک آئی ٹرینڈ نیرلی 500 پیپل ہو ورکنگ ان مڈل ایسٹ. اور میرا اپنا بہت پیشن ہے لوگوں کو, اینڈ آئی تھنک دس از واٹ آئی فیل کہ یہ میں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں ٹو دا سوسائٹی, بیکاز باہر سے تو کوئی آ کے سکھائے گا نہیں, اور پھر ہمیں خود ہی کچھ کرنا پڑے. فیوریٹ ایریا کون سا جس میں ٹریننگ کرواتے ہیں؟ میں تو کمپیٹنس بلڈ کرتا ہوں, میں ٹیکنیکل ٹریننگز کراتا ہوں, اور مینجمنٹ ٹریننگز بھی ہوتی ہیں. بٹ ہماری آرگنائزیشنز کے اندر کیونکہ ہم ٹیکنیکل کام ہے, فرنیچر کا آٹومیشن لگی ہوئی ہے, تو ہمیں وہ ساری ٹیکنیکل ٹریننگز کرانی ہوتی ہیں, کوالٹی اسٹینڈرڈس کی ٹریننگز کرانی ہوتی ہے, پھر مینجمنٹ ٹریننگز بھی ہوتی ہیں آف کورس.
تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس سے کوئی فرق پڑے گا کیونکہ اب ٹریننگ کی طرف بھی کافی لوگ آ رہے ہیں. پہلے تو جیسے ہم دیکھتے تھے کہ پہلے ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹس کا بھی اتنا کنسیپٹ نہیں تھا کمپنیز کے اندر, اور اس کو تھوڑا سا میں لنک کروں گا اسٹیٹ کلچر کے ساتھ. سوری فار دیٹ جو اس کو شاید مائنڈ کریں, لیکن کیا سمجھتے ہیں کہ جو ایس او پیز, جو رولز, ریگولیشنز, پالیسیز جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس چل رہے ہیں یا جو ہماری ایون سوسائٹی کے اکارڈنگ اسٹینڈرڈس چل رہے ہیں, ان کو جب وائلیٹ کیا جاتا ہے اور جب اوپر سے فون آ جاتا ہے, آپس میں بیٹھے ہوں, آپس میں بات کرتے ہیں, عمر صاحب فون کر دیتے ہیں کہ جی یہ کر دیں, اس طرح سے کر دیں, تو یہ والا سسٹم جو ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کرتے ہیں, یہ والا سسٹم کیسے نقصان دہ ہے, فائدہ مند ہے, اگر نہیں ہے تو کیسے اس کو کیسے چینج کیا جائے؟ کرتا ہے آپ کی سوچ کیا ہے. آئی تھنک اگر آپ نے کارپوریٹ گورننس امپلیمنٹ کرانی ہے, آپ نے آرگنائزیشن کو سسٹینیبل کرنا ہے لانگ رن میں, تو یہ کلچر نہیں ٹھیک, یہ طریقہ کار نہیں ٹھیک. آئی تھنک, اور اگر آپ نے لانگ رن میں کام کرنا ہے, کارپوریٹائز کرنا ہے, تو آپ کو ایک سرٹن سسٹم, پالیسیز, پروسیجرز کے اوپر فالو کرنا چاہیے, اور جو آپ بنائیں پھر وہ آپ کو بھی ان کو فالو کرنا چاہیے, اینڈ ایکسیپشن شوڈ ناٹ بی اپرووڈ. بالکل صحیح ہے. عمران صاحب آپ سے سوال کریں گے ہم انڈسٹری اور اکیڈیمیا کے گیپ کے حوالے سے, لیکن ایک بریک کے بعد. ناظرین ایک شارٹ بریک لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. عمران ریاض صاحب موجود ہیں, ہمارے ساتھ عمر فاروق صاحب موجود ہیں, اور ہم جہاں پہ یوتھ کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہیں پہ ہم بزنس کمیونٹی کے مسائل بھی جاننے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اس کے اندر تبدیلی صحیح معنوں میں کیسے آ سکتی ہے اس کے اوپر بھی بات کر رہے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ اس پروگرام کے توسط سے وہ تمام سننے والے بہت اس سے فائدہ حاصل کریں گے کہ ہماری جو بزنس کمیونٹی ہے وہ کس نظریے کے ساتھ سوچتی ہے, کس طرح سے وہ ایون ہائرنگس کے وقت جو ہے وہ کن لوگوں کو چاہتی ہے. اچھا, اس میں عمران صاحب میں جو آپ سے بات کر رہا تھا, انڈسٹری اکیڈیمیا گیپ کی بات کر رہا تھا, وہ جاننا چاہ رہا تھا کہ اس کو ختم کرنے کے لیے کچھ سجیسٹ کریں. چاہتے تو دونوں پارٹیز چاہتی ہیں, انڈسٹری بھی چاہتی ہے, اکیڈیمکس بھی چاہتے ہیں کہ یہ گیپ ختم ہونا چاہیے, لیکن انفارچونیٹلی جو پڑھایا جاتا ہے امپلیمنٹ نہیں ہوتا. اچھا, اس میں ایسا تھا کہ کیونکہ آپ کو پتا کہ میں موسٹلی جو ہے نا وہ انٹرنیشنل وہ آزاد سفر کرتا رہتا ہوں, لائک آسٹریلیا میں اور کینیڈا اور امریکہ وغیرہ میں نا, تو وہاں پہ جو کچھ بزنس بھی ہیں میرے وہاں پہ, تو مجھے وہاں پہ آئیڈیا ہوتا رہتا ہے اس کی نا گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں ان کا بہت بڑا رول ہے. وہ اس کی نا دیکھتے رہتے ہیں کہ کون کون سے ایریاز ہیں جس میں ہماری جو اسکل جو ہے وہ شارٹیج ہے, وہ انڈسٹری کو آبزرو کرتے رہتے ہیں, وہ اس کے مطابق پھر اپنے پلانز اور چیزوں کو انیشیٹ کرتے ہیں. ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی اس طرح کا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ وہ یہ چیز چیک کر سکے کہ کون سی انڈسٹری ہے جہاں پہ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے اور کون سی انڈسٹری جہاں پہ لوگوں کی ڈیمانڈ نہیں ہے. وہ جو اسکل کا جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کہیں بھی ایگزسٹ نہیں کرتی. میرا کہنا یہ ہے کہ یہ صرف اسی صورت ممکن ہے کہ اگر کچھ پرائیویٹ سیکٹر پہ لوگ, گورنمنٹ سیکٹر پہ لوگ جو اس چیز کے اوپر ورک آؤٹ کریں کہ ہمارے جو کنٹری ہے اس میں کون کون سی انڈسٹریز ہیں, وہ انڈسٹریز کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کون سی ہیں, اور وہ میرے جہاں پہ وہ ڈیفیشنسی ہے اس ڈیفیشنسی کو فل کرنے کے لیے کوئی ادارہ, کوئی اپنا آرٹیکل, کوئی چیز, ایسی چیزیں جیسے باہر کنٹری میں پراپر لسٹ آ جاتی ہے کہ آپ کی یہ کنٹری ہے جس میں اتنے ڈاکٹر چاہیے, اتنے اس میں نرسیں چاہیے, اس کے 5 سال 10 سال کے پلان ہوتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اتنے جو شارٹیج ہے اور اتنی سچویشن میں شارٹیج ہے, اور وہ شارٹیج کے اوپر وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں پہ انفارچونیٹلی اس طرح کا کوئی میکنیزم نہیں ہے جس کے اوپر وہ ہم ورک آؤٹ کرتے ہیں کہ کون سی انڈسٹری کو ریکوائرمنٹ ہے, کس طرح کی لوگوں کی ڈیمانڈ ہے. بالکل صحیح ہے. یہ میں تھوڑا سا اس بات کو اس طرح سے بیان کرتا ہوں کہ ہم ایک بھیڑ چال کا شکار ہیں کہ کوئی بھی ڈگری ہم دیکھتے ہیں اور اس ڈگری ہولڈر کی ہم اچھی تنخواہ دیکھتے ہیں, جبکہ یہ اللہ کے معاملات ہیں, کس کے نصیب میں کتنا رزق لکھا ہوا ہے, تو ہم فوری طور پہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم نے اپنے بچے کو یہی ڈگری کروانی ہے, جس کی وجہ سے وہ آپ نے بڑا اچھا بیان کیا ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کرو کو, کہ ہمارے پاس گریجویٹ زیادہ ہو جاتے ہیں اس فیلڈ کے اور نوکریاں کم ہو جاتی ہیں. اس طرح سے ہم نے بہت سی ڈگریز اپنی ان کو, اس میں آپ ایم بی اے کی بات کر لیں, آپ انجینئرنگ کی بات کر لیں, آپ آئی ٹی کی بات کر لیں, ہم جدھر دیکھتے ہیں اس طرح میڈیا کی بات کر لیں, سب اسی طرف دوڑ لگا دیتے ہیں کہ جی فلاں بڑے پیسے کما رہا ہے. اچھا عمر فاروق صاحب, میں سر یہ سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس گیپ کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے انڈسٹری اکیڈیمیا کا؟ دیکھیں, ایک میں پچھلے دنوں نا گورنمنٹ کالج گیا, وہاں ہماری کیس اسٹڈی چھپی تھی مارکیٹنگ کی. پہلی دفعہ ہوا کہ
ایکچوئل کیس اسٹڈیز چھپی ہیں پاکستانی کمپنیز کی، ایک کتاب چھپی ہے، اس میں ڈسکشن ہو رہی تھی اور ایک لمس کے پروفیسر نے بڑی اچھی بات کی. اس نے کہا کہ ہم کو جا کے انڈسٹری کے اندر کام کر کے سیکھنا ہے اور پھر اپنے بچوں کو پڑھانا ہے. آئی تھنک دیٹ از دا رائٹ اپروچ، بیکاز وہ کتابی پر آ دیتے ہیں، وہ کلچر گوروں کا پڑھ کے اس پہ کیس اسٹڈیز لکھی ہوتی ہیں، اپنی کلچر پہ کیس اسٹڈیز نہیں لکھی ہوتی، اس پہ ریسرچ نہیں ہوئی ہوتی، تو وہ ارریلیونٹ ہو جاتی ہیں جب وہ بچہ ہمارے معاشرے کے اندر اس انڈسٹری کے اندر آتا ہے، وہ کنفیوز ہو جاتا ہے. بالکل سو وہ شاید ملٹی نیشنلز کے لیے صحیح ریلیونٹ ہوتی ہیں، بٹ آئی تھنک جو ہمارے جیسے گروئنگ آرگنائزیشنز ہیں یا جو اسٹارٹ اپس ہیں ان کی ریکوائرمنٹس بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہیں، اور وہ جب آپ اس آرگنائزیشنز کے اندر کام کریں گے تو وہ پھر آپ کے اسٹڈی لکھیں اور وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھائیں گے، تو آئی تھنک دیٹ ول کریٹ بیٹر. ملٹی نیشنل بھی شاید بڑی مخصوص، کیونکہ اس میں بھی تو پاکستانی زیادہ تر یہاں سے، بٹ ان کے سسٹم وہ باہر کے ہوتے ہیں ڈیوائس، تو وہ اس کے اندر ایزیئر ہو جاتے ہیں. سو فار ایگزامپل لمس کا گریجویٹ میرے ساتھ نہیں کام کر سکے گا، کیونکہ اس کو ٹریننگ ان چیزوں کی ہے جو پاکستانی کلچر کی نہیں ہے، ان کو گوروں کی وہ سسٹمیٹک اور آؤٹ آف دا باکس جو ہے، کیونکہ وہ ایک سرٹن لیول پہ اسی طرح سوچتے ہیں، ان کو فالو کرنی ہوتی ہیں وہ چیزیں. تو جو گروئنگ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں ان کے اندر آپ کو آؤٹ آف دا باکس سوچنا پڑتا ہے اور بہت ساری چیزیں جو آپ ساتھ ساتھ ڈیولپ کرتے ہیں. بالکل صحیح ہے. عمران صاحب، ہم یہ پروگرام کیونکہ اس کو ایک آگاہی پروگرام کے طور پہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو آگاہ کریں ہم باتوں سے، تو کووڈ کے ہم نے دیکھا فیزز آئے، 2-2.5 سال ہو گئے ہیں ہم اس چیز سے گزر رہے ہیں، اور ابھی بھی جو معاملہ ہے وہ کوئی اتنا اچھا نظر نہیں آ رہا. تو کووڈ کا امپیکٹ بزنس پہ کیا آیا، اور کیسے آپ نے اپنی آرگنائزیشنز کے اندر اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا آپ نے پیرامیٹرز جو ہے وہ اپنائے؟ سوری، یہاں پہ کوئی ڈسٹورشن تھی، کوشچن سمجھ نہیں لگا، دوبارہ بولیے گا. میں سر کووڈ کے امپیکٹ کی بات کر رہا ہوں، اور کیسے آپ نے جو ہے وہ اس سارے معاملے کے ساتھ آپ نے اس صورتحال کے ساتھ کیسے بزنس کیا سر؟ دیکھیں، جہاں تک کووڈ کی بات ہے، یہ تو دنیا کو اب آسان سمجھ آ رہی ہے کہ کووڈ کے ساتھ ہی دنیا نے اب رہنا ہے، اس کے بعد گزارا. اب جو اس کا جو امپیکٹ ہے وہ ڈیفینیٹلی ہر ایک کنٹری کے اوپر آیا ہوا ہے. آپ دیکھ لیں اوور آل جتنی بھی گروتھ ہے کنٹریز کی، جتنی بھی اکنامک گروتھ ہے ساری رکی ہوئی ہے، کسی کی مائنس چلی ہوئی ہے، کسی کی کم ہو گئی ہے. میرا خیال ہے کہ اس کا جو امپیکٹ ہے وہ تو ہے، لیکن اس کے ساتھ چیزوں کو اب لے کے چلنا پڑے گا دنیا کو، دین ہی بیسیکلی وہ آگے سروائیو کر سکتے ہیں، ادروائز تو بڑا مشکل ہو جائے گا پھر. بالکل صحیح ہے. عمر صاحب، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے سر؟ کووڈ کے اندر میں اس سوال کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ جب بتائیں گے تو لوگوں کو وہ بات آپ کی انفلوئنس کرے گی، تاکہ ہم تھوڑا سا کچھ SOPs کا اور باقی چیزوں کا خیال رکھیں. کیسے آپ نے اپنی آرگنائزیشن میں، اپنی کمپنی کے اندر اس کے جو ہے اس کے جو پریکاشنری میجرز ہیں وہ لیے؟ کووڈ کے لحاظ سے یا کووڈ کے لحاظ سے؟ دیکھیں، کووڈ نے بہت زیادہ سٹریس کیا. مجھے سب سے پہلے کووڈ ہوا تھا 1-2 سال پہلے. اچھا. جب کسی کو نہیں ہوا تو وہ انیشیل سٹیجز تھی تو کافی پینک تھا، اور جب یہ فیکٹریز اور یہ آفسز وغیرہ سب ٹوٹلی بند ہو گئے تھے، تو میں نے تو وہ سچویشن دیکھی تھی. پھر اس سے میں نے جو لرن کیا کہ آپ کو جب ایسی خطرناک بیماری آ جائے جس کا پتہ بھی نہیں علاج کیا اس وقت، تو آپ، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا حوصلہ دیا اور میں پازیٹیو سوچا، تو اس سے ساری ڈرائیو ہوئی، اور پھر ہم نے آرگنائزیشن کے اندر وہ ساری چیزیں کی جس سے وہ چیز کو کنٹرول کرے. فار ایگزامپل، ہم نے اپنے ہیلتھ کیمپس لگوائے، ہم نے جب اپنے ورکرز کو ساروں کو ویکسینیٹ کرا دیا، اپنے سٹاف کو ویکسینیٹ کرا دیا. اب ہم یہ گورنمنٹ نے فیسلٹی دی ہے کہ آپ بوسٹر شاٹ لگوائیں، وہ بھی ہم ہیلتھ کیمپ لگا رہے ہیں تاکہ وہ چیز نہ ہو. سو اس کا اسپریڈ آپ پریونٹیو ایکشنز ہم نے پراپرلی لیے، اور جو لوگ نہیں لگواتے تھے وہ ہم ان کو نہیں آنے دیتے تھے سسٹم کے اندر. اچھا، ایک بڑا آؤٹ آف دا وے کوسچن عمر صاحب، ایک عام فہم سی بات ہے کہ پاکستان کے اندر تو بزنس کمیونٹی اس کو اتنا زیادہ نہیں ملتا، فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جاتا، لوگ اپنا بزنس اٹھا کے جو ہے وہ باہر کے ملکوں میں جا رہے ہیں. کبھی یہ تھاٹ آئی سر آپ؟ میرے ذہن میں ایک آدھی دفعہ آئی تھی،
لیکن اللہ نے ہمت دی اور جب بھی آپ نے نیگیٹو سچویشن ہے آپ اس کو پازیٹیو میں لے جائیں وہ آپ کے لیے اپرچونٹی کریٹ کر دیتی ہے اور آپ زیادہ اسٹرانگر اٹھتے ہیں. سوچا ضرور ایک آدھی دفعہ لیکن 25 سال میں ایک دفعہ سوچنا ہے ایک دفعہ بہت زیادہ ہو گیا تو سوچا کہ یار کیا ہوتا ہے ہم تو ٹھیک ہے لیکن وہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. سو اس کو نیگیٹو کو اگر آپ پازیٹیو میں کنورٹ کر دیں اور کووڈ میں بھی بہت ساری اپرچونٹی ہیں. اٹس اے سروائیول آف دا فٹسٹ آئی تھنک. عمران صاحب جی سوری پلیز کمپلیٹ کیجیے گا. سو جو آرگنائزیشن جو کمپنیاں اپنے سسٹمز اپنی ایفیشنسی اپنے پروسیسز اپنی ہیومن ریسورس پہ کام کرتی ہیں وہ کبھی نہیں ڈوبیں گی واٹ ایور اٹ مے بی. صحیح بالکل صحیح ہے. عمران صاحب سر یہ بتائیے گا کہ ابھی جو حالات بدل رہے ہیں اس کے مطابق بزنس کمیونٹی کو بھی اپنے آپ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے, اگر ہے تو کن فیکٹرز کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے؟ جیسے کووڈ نے ایک نئی سچویشن ریز کیا آل اوور دا ورلڈ کے وہ بزنس پہلے ویسے نارمل روٹین میں چل رہے تھے اب وہ بھی بزنس موسٹلی آن لائن سسٹم پہ آ گئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ تو یہ چیز ہے کہ جتنے بھی بزنس ہیں وہ آل اوور دا ورلڈ اگر آپ نے دیکھا ہوگا جو آن لائن بزنس ہیں وہ زیادہ گروتھ کرتے ہیں تو اس سے ایک نیا جو ہے وہ ڈائنامکس کریٹ ہوئی ہے کہ آپ نے اپنے بزنس کو کوشش کر کے فائنینس سے لے کے آنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ وہ آپ اس کی ایسی سروسز ڈیولپ کریں لوگ گھر بیٹھ کے آپ کو پتا ہے نا بے شمار ایسے سافٹ ویئر ایسی چیزیں ڈیولپ ہوئی ہیں جو آپ کو گھر بیٹھ کے کئی بے شمار فیسلٹیز پرووائڈ کر سکتی ہیں. جیسے آپ ریئل اسٹیٹ میں دیکھیں تو انہوں نے ایسا سافٹ ویئر ڈیولپ کیا کہ آپ کسی بھی گھر میں اپنے گھر بیٹھ کے انسپیکشن کر سکتے ہیں کسی چیز کو چیک کر سکتے ہیں. اس طرح کی بے شمار اور ڈفرینٹ بزنس کے اندر اس میں کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کے اندر اس طرح کی انوویشن ہوں گی, اس میں بھی انوویشن ہوگی. تو میرا ماننا یہ ہے کہ بزنس کی جو ایتھکس ہے اس کی جو ڈائمینشنز ہیں چیزیں کافی زیادہ چینج کرنے کی ضرورت ہے پاکستان میں. صحیح بالکل ٹھیک ہے. عمر صاحب جب ہم امپلائیز کی ہیومن ریسورس کی بات کرتے ہیں تو آپ نے کچھ ان لرننگ کی لرننگ کی بات کی ہے. سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو ٹرینڈ سٹاف ہوتا ہے یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے پاس کوئی امپلائی 5 7 8 10 سال کے ایکسپیرینس کے ساتھ آتا ہے اس کے ساتھ بھی وہی پرابلم ہوتا ہے جو فریش گریجویٹس کے ساتھ ہوتے ہیں یا کچھ نسبتاً بہتر ہوتے ہیں؟ دیکھیں میں اپنی اگزامپل دے سکتا ہوں. ہمارا ایوریج ایکسپیرینس کیونکہ جو ہماری پروڈکشن سائڈ ہے وہاں 15 سے 20 سال ہے لوگوں کا. تو کیونکہ کمپنی ایک چھوٹی سی آرگنائزیشن چھوٹی سی ادارے سے ایک نیکسٹ لیول پہ جا رہی ہے اور چلی بھی گئی ہے تقریباً. اس میں ٹیکنالوجی لگی اس میں بہت سارا کچھ لگا. لوگ اس لحاظ سے اکوپ ہی نہیں ہوئے ٹرین نہیں ہوئے اکوپ نہیں ہوئے تو وہ سٹک ہو جاتے ہیں اور ان کی تعلیم اس لحاظ سے نہیں تھی. تو اب ہم کو ان کو وہ ٹریننگ دینی پڑ رہی ہے جو بیسک ایجوکیشن کو دینی چاہیے. اب وہ ٹریننگ دے کے پھر ہم ان کو اٹھا رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں جس کا ایٹیٹیوڈ اچھا ہے پہلے تو ایٹیٹیوڈ صحیح ہوگا تو پھر ہم کمپیٹنس اس کی بلڈ کریں گے. پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ اس کو اوپر لے جا سکتے ہیں یہ چار ہے تو اس کو ہم ٹریننگ کرا کے اوپر لے کے جائیں گے. اور پھر ہم انجینئرنگ اور بہت سارا ایکسپیریمنٹیشن کر رہے ہیں ڈی ایز لاتے ہیں اور پھر وہ دیکھ رہے ہیں کہ کون کہاں فٹ بیٹھتا ہے. فار ایگزامپل پروڈکشن فلور پہ ایک ڈی آئی چل جاتا ہے انجینئر اسٹرگل کرتا ہے کیونکہ وہ تھوڑا سا ساب کلچر ہوتا ہے. کچھ انجینئرس کام بھی کر رہے ہیں کچھ نہیں کر پاتے. کچھ پلاننگ ڈپارٹمنٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ انجینئرز آر مور کیپیبل بیکاز آئی تھنک وہ تھوڑی ٹیکنیکل ڈیٹیلز اور پلاننگ پارٹ میں ذرا زیادہ اسٹرانگر ہوتے ہیں ان کو وہاں زیادہ چلانا ایزیئر ہے. اور پھر سسٹمز پہ اور یہ ساری چیزوں پہ ڈفرینٹ ایریاز کی ڈفرینٹ ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں اور اس کے لیے ڈفرینٹ آپ کو مائنڈ سیٹ اور کمپٹنسیز چاہیے ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا پروگرام کے اختتام سے پہلے اور اختتام کی طرف بڑھتے ہوئے مجھے دو طرح کے میسیج پہلے میں جو میسیج جو لینا ہے یا مجھے جو سجیشنز لینی ہے وہ بزنس کمیونٹی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے حوالے سے حکومت کے ایوانوں تک اقتدار کے ایوانوں تک وہ سر آپ کیا سجیشنز اور کیا میسیجز دیں گے؟ میرے سے پوچھیں جی آپ سے عمر صاحب. بڑا مشکل کوشچن ہے جی. میں کیا مشورہ دے سکتا ہوں؟ سجیشن یہی ہے کہ نہیں آپ وہ مشورہ دے سکتے ہیں جو مسائل آپ کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں اور اس کے اوپر آپ چاہتے ہیں کہ جو ڈویبل ہیں وہ کر لیے جائیں وہ تو آپ کر سکتے ہیں. دیکھیں جی ایک تو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں اگر کسی بھی انڈسٹری کو بنانا ہے تو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی سپورٹ سسٹمز ہونے چاہیے.
ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آپ یونیورسٹیز کو بھی انگیج کر سکتے ہیں, اور ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس آئی تھنک آر گیم چینجر, بیکاز ہمارے پاس ٹیکنیکل نہیں ہے, ہم انڈسٹری کو بنانا چاہ رہے ہیں لیکن ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کوئی ہے نہیں ہمارے پاس, تو پھر وہ انڈسٹری کو خود ہی اپنی ٹریننگز کرانی پڑتی ہیں. دو یہ چیزیں ہیں, اور فیسیلیٹیشن کا کام کریں جیسے چائنیز نے کیا تھا. گورنمنٹ شوڈ کم ایز اے فیسیلیٹیٹر ٹو سپورٹ دی بزنسز رادر دین دے تھنک کہ یہ چور ہیں. وہ چوری اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ کچھ اپریہینشن ہوتی ہے شاید بزنس کمیونٹی کو بھی کہ وہ ٹیکس دیں گے تو مسائل ہوں گے. جب تک یہ سینیریو چینج نہیں ہوگا آئی تھنک وہ مائنڈ سیٹ نہیں آئے گا آف بینگ اے کمپلائنٹ بزنس. سو جب تک آپ کی یہ ساری چیزیں کلچر, ایجوکیشن, یہ ساری چیزیں گورنمنٹ کے کام ہیں جو ان کو کرنے چاہیے. آئی تھنک اگر وہ کر لیں گے تو پورا ملک اٹھ جائے گا. بٹ آئی فیل کہ اس وقت جسٹس کا بھی پرابلم ہے, قانون کی کا بہت بڑا ایشو ہے, اور جس ملک میں قانون ویک ہو وہ کبھی ترقی نہیں کر پائے گا. اچھا, یہ جتنے بھی سی اوز کو ہم نے ابھی تک بلایا اپنے پروگرامز میں, وہ یہ بات ضرور کرتے ہیں کہ حکومتیں بزنس کمیونٹی کو بجائے اس کے فیسیلیٹیٹ کریں, بجائے اس کے کہ ان کا شکر ادا کریں, شکر گزار ہوں. چور کہا جاتا ہے, یہ چور اوبیسلی ٹیکس چوری کے اوپر ہی کہا جاتا ہوگا, اور تو کیا کرنا ہے, ظاہر ہے وہ کھانے پینے والا کام تو آلریڈی انہی کا ہے. یہ بھی کس کی کمی ہے سر, کس کی کوتاہی ہے عمر صاحب؟ کوتاہی ہم سب کی ہے آئی تھنک ایز اے معاشرہ. میری بھی ہے, آپ کی بھی ہے, اور جہاں جس کا داؤ لگتا ہے وہ لگانے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن جب آپ ایک بات کرتے ہیں کہ جو اتھارٹیز ہوتی ہیں, جن ڈپارٹمنٹس کا آپ نے سٹارٹ میں ذکر کیا ہے سر, وہ تو ریپرزینٹیٹیو حکومت کے ہی ہیں نا. بالکل, وہ بھی ہم میں سے ہے نا جی. تو ان کو جب تک ہم ایک آئی تھنک آلسو بہت ساری جو ہماری ایکچولی جو ہماری بیوروکریسی ہے وہ بھی ہلکی ہو گئی ہے. پہلے بہت زیادہ لوگ پروفیشنل ہوتے تھے, ان کو چیزیں پتہ ہوتی تھی, ان کی ٹریننگز بہتر ہوتی تھی. اب وہ بھی ساری جو ہے نا ہر چیز ڈپلیٹ ہو گئی ہے, تو اس کی وجہ سے بھی بہت سارا چیلنج ہے, اور وہ گورنمنٹ کو اس لیول پہ ان لوگوں کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے, اور اس مائنڈ سیٹ کو بنانے کی ضرورت ہے. اینڈ اٹس اے ہیوج چیلنج آئی تھنک. اور سو آپ کرپشن کو کیسے کم کریں گے, میری سمجھ سے باہر ہے. مہنگائی تو ہوتی جا رہی ہے. بالکل صحیح ہے, مہنگائی تو ہوتی جا رہی ہے. یہ اس کا امپیکٹ آپ پہ بھی آتا ہے سر؟ آف کورس آتا ہے. آپ ڈالر کی ڈیویلویشن کو دیکھیں کدھر جا رہی ہے, آپ مہنگائی کو روک ہی نہیں سکتے. کیونکہ ایک کنسیپٹ یہ بھی ہے نا کہ جی کاروباری حضرات کے لیے کیا ہے, چھوٹا کاروبار ہو چاہے بڑا کاروبار ہو, وہ کوئی چیز بیچ رہے ہیں تو جتنی ان کو مہنگی مل رہی ہے وہ اس سے بھی زیادہ قیمت کر کے بیچ رہے ہیں, خود ساختہ بھی مہنگائی کر رہے ہیں. اگر گورنمنٹ صرف, میرا خیال ہے اگر ایک کام بہت امپورٹنٹ کر سکتی ہے, اگر جو وہ ایکسپورٹ کو مراد دیتی ہے, ٹیکسٹائل کو دیتی ہے, وہ باقی انڈسٹری کو بھی دے دے اور لوکل کو بھی دے, کیونکہ آپ امپورٹ سبسٹیٹیوشن بھی روکیں گے, ایونچولی آپ بڑے ہو جائیں گے تو آپ ایکسپورٹ پہ بھی چلے جائیں گے. ایبسلیوٹلی. تو اگر صرف گورنمنٹ یہ کسی طرح سوچ لے اور وہ مراد دے دے لوکل انڈسٹری کو, تو یقین کریں آئی تھنک اس مسائل کافی حد تک اکانومی کے مسائل, اور یہ جو سبسڈیاں دیتے ہیں نا انڈائریکٹ, یہ بند کر دیں. بالکل صحیح, انڈسٹری کو سپورٹ دے دیں. اور وہ جو آپ ٹیکسٹائل کو دے رہے ہیں, اگر وہ یوٹیلیٹیز میں بھی ہو سکتی ہے یا کسی اور چیز میں, R&D میں ہو سکتی ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ اس کو ایک, کیونکہ ہم جب سبسڈی دیتے ہیں تو ہم انکمپیٹیٹو کر دیتے ہیں انڈسٹری کو. تو آئی تھنک دس از ڈیزاسٹر. سو آئی تھنک فرنیچر کی آپ سمجھیں کہ ویتنام کی $8 بلین کی ایکسپورٹ ہے, اتنے چھوٹے سے ملک کی. ہماری ٹوٹل ایکسپورٹ آئی تھنک 25-26 ارب بلین ڈالر کی اب ہے. تو آپ دیکھیں کہ ہر انڈسٹری کا اتنا بڑا سکوپ ہے, اور جو اسپیشلی ہینڈ ڈپینڈنٹ انڈسٹری ہے جہاں لیبر چیپ ہے, ہمیں بہت سارے ایڈوانٹیجز ہیں, اور وہ ہم ان کیش نہیں کرا پاتے کیونکہ ہماری جو پالیسیز ہیں وہ بائسڈ ہیں ٹورڈز ایکسپورٹ. حالانکہ آئی تھنک لوکل انڈسٹری از آلسو پلئنگ اٹس پارٹ, اور ان کو اگر ایکول پلئنگ فیلڈ دی جائے تو آپ ایکسپورٹ بھی بن جائیں گے نا کل کو. بالکل صحیح ہے. اور یہ جو آپ لیبر سستی ہونے کی بات کر رہے ہیں, اس کا دنیا ایڈوانٹیج لیتی ہے کہ جو ہے وہ ملک جو بزنس کو سپورٹ کر رہے ہیں, بزنس کمیونٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں, وہ اپنے پلانٹس لگاتے ہیں. اب چائنا وائنا جو ہے نا یہ نکل گئے ان سے, کیونکہ ان کو پتہ لگ گیا یار یہ کیا کام ہے, یہ تو ہم ٹیکنالوجی بلینز آف ڈالرز بنائیں گے, یہاں کیا ہے, خرچی کچھ نہیں ہے, اس میں تو وہ انویسٹمنٹ ہی نہیں کر رہے. تو ہمیں اس ٹائپ کی ٹریڈ کرنی چاہیے.
جو ہمیں ویلیو دے اور ایونچولی اپنی انڈسٹری کو بھی چلائے اور ایکسپورٹ بھی کریں. بالکل صحیح ہے. عمران صاحب آپ سے بھی سر کچھ حکومت کے حوالے سے کچھ سفارشات, کچھ گزارشات, کچھ سجیشن جو ہیں وہ دیجیے گا. اچھا, اس میں ایسا تھا کہ کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ دنیا بھر میں دیکھتا رہتا ہوں چیزوں کو, پاکستان کے پاس سب سے بڑا اس کی جو پوٹینشیل ہے نا وہ سر اس کا یوتھ ہے. یوتھ کے اوپر جو ورکنگ ہے وہ میرا نہیں خیال گورنمنٹ کسی بھی لیول پہ ان کو چینلائز کرنے کی کوشش کر رہی ہے. آپ دیکھیں کہ اگر صرف گورنمنٹ ایک کام کرے کہ جو یوتھ وہ ان کے اندر فل آف انرجی ہے, انرجیٹک بھی ہیں, کام بھی کرنا چاہتے ہیں, وہ ان کی ٹریننگ اور ان کو لرننگ کی فیسلٹیز ان کو کوئی اپنا یہ کہہ لیں کہ چینلائز کریں کس سینس میں کہ لوگ اپنے بزنس کریں, جاب کو چھوڑ کے چیزوں کو مینج کریں. تو میرا ماننا یہ ہے کہ اگر پاکستان کی گورنمنٹ صرف ایک کام کرے, یہ باقی چیزیں تو وہ کر ہی رہے ہیں جس میں اپنا ایکسپورٹ کے حوالے سے کام کر رہے ہیں کہ ان کو بڑھایا جائے, باقی چیزیں, لیکن یوتھ کو چینلائز کرنے کے حوالے سے ان کو اپنا قومی دائرے میں لانے کے لیے کچھ نہ کچھ ورکنگ ایسی کرنی چاہیے جس میں یوتھ چینلائز ہوتے ہیں. اگر وہ چینلائز ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ جو غربت ہے وہ ڈیفینیٹلی جس طرح چائنا نے کم کی, باقی کنٹریز بھی کم کرتے جا رہے ہیں, تو وہ آٹومیٹکلی کم ہو جائے گی اگر اتنی بڑی فورس ہمارے پاس آ جاتی ہے تو. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, آخر میں بالکل عمر صاحب, بزنس میں نئے آنے والوں کے لیے کوئی پیغام, اور جو جاب کے لیے ایون جو ہے وہ آنا چاہ رہے ہیں فریش گریجویٹس, ان کے لیے کوئی میسج جو ان کے لیے مشعل راہ ہو؟ میرا حال ہے بزنس کمیونٹی کے, تو میرا حال ہے آئی تھنک دے نیڈ ٹو بی فوکس, ڈسپلن اینڈ ڈو ناٹ ورک فار شارٹ ٹرم گینس. لانگ ٹرم, میڈیم لانگ ٹرم کی طرف جائیں, سسٹینیبل کریں آرگنائزیشنس کو اور اپنے انفراسٹرکچرس کو, بیسس کو صحیح کریں. فار یوتھ ہو وانٹ ٹو جوائن اس, مائی میسج از سمپل, ہارڈ ورک, آنیسٹی, آئی تھنک, اور فوکس. دو تین چیزیں ہیں جو اگر یہ وہ کر لیں, باقی کوئی بھی چیلنج, آپ بے شک ان پڑھ ہوں, آپ کے اندر یہ چیزیں ہیں تو آپ وہ سب کچھ, آج کل تو آپ گوگل پہ جائیں اور وہ ایزی ہو جاتا ہے سب کچھ سیکھنا بھی. سو یہ ساری چیزیں اب ایزیئر ہو گئی ہیں. آئی تھنک دس از سمپل میسج فار. بالکل صحیح ہے. آپ کا میسج سر عمران صاحب بزنس کمیونٹی کے لیے, کچھ نئے جابس کے اندر آنے والے لوگوں کے لیے؟ یہ دیکھو ایسے ہی ہے کہ ایک تو پیشن بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ کا اگر پیشن ہوگا کہ آپ نے کچھ کرنا ہے, کچھ بن کے دکھانا ہے, تو میں سمجھتا ہوں وہ جو پیشن ہے وہ شاید اس میں انویسٹمنٹ بھی اتنا بڑا رول نہ پلے کرے. لوگ موسٹلی کہتے ہیں کہ پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس, سرمایہ نہیں ہے, ہم کاروبار کیسے کریں. تو میرا ماننا یہ کہ اگر کچھ بندہ اس کے پاس یہ پیشن ہوگا کہ میں نے کچھ کرنا ہے, لائف میں میں نے کچھ کرنا ہے, تو وہ اپنی ڈائمینشن کو اپنے فوکس کرے. اس میں فوکس میں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس چیزوں کے اوپر جس میں وہ کاروبار کرنا چاہ رہا ہے, بزنس کرنا چاہ رہا ہے, تو اس میں تھوڑا لرن کرے, چیزوں کو سیکھ لے, کہیں جاب کر لیں, اس کے بعد کچھ سرمایہ اکٹھا ہو کر کے بزنس کر سکتے ہیں. تو یہ بزنس کی کمیونٹی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو فوکس ہے وہ یہ اس چیز پہ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی جو بھی کام کریں اس سے اپنا پیشن اور اپنی بیسٹ ان کو ڈالیں, ڈیفینیٹلی وہ کامیاب ہو جائے. بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ آپ کا عمران صاحب, آپ نے وقت دیا. عمر فاروق صاحب آپ کا شکریہ, آپ نے وقت دیا. ناظرین مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جیسے پہلے پروگرام ان کا فیڈ بیک بڑا اچھا آتا ہے ان پروگرامز کے حوالے سے, اس طرح کا پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا, بہت کچھ سیکھنے سکھانے کا موقع ملا ہوگا. آج کے اس پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.